अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 63 ऑनवर्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता वादा और हमने बुलंद किया तुम्हारे ऊपर तूर और कहा तुम पकड़ो उसको जो हमने दिया तुम्हें कुव्वत के साथ, और तुम याद रखो जो कुछ उसमें लिखा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब देखें, अल्लाह ताला ऊपर नीचे बनी इसराइल को याद करवा रहे अपने एहसानात कि कैसे कैसे मैंने तुम पे एहसान किए, तुम पे रहम किए, और कैसे कैसे तुम लोगों ने नाफरमानियाँ की, मैंने फिर तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें मौका दिया, फिर एक नया इम्तिहान आया तुम उसमें भी फेल हो जाते हो। अब यहाँ अल्लाह ताला ने क्या याद करवा रहा है? एक अहद। अब देखिए, ये जो वाक़या है ना, ये कुरान पाक में मुख्तलिफ मकाम पे जिस अंदाज में आया है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि बनी इसराइल में ये एक बहुत मशहूर वाक़या था, इवन बच्चा बच्चा जानता था। अब यहाँ अल्लाह ताला बनी इसराइल से ना किताब की पाबंदी का ऐद लिया था। अल्लाह ताला ने क्या लिया था कि ज़ाहिर है ये जो किताब भेजी है तौरात, ये जो शरीयत है, इसको मजबूती से थामो और इसको अमल करो, इसे ऐसे याद कर लो कि ये ज़िंदगी तुमने इसी के मुताबिक गुजारनी है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मीन इसमें कोई हेर फेर नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम इसको पढ़ो और इसे ना समझो और इसे याद मत करो और ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजारो। तो ये तो पॉसिबिलिटी, ये तो ऑप्शन ही नहीं था ना। ऑप्शन यही था कि अल्लाह की दी हुई किताब को 110% तुमने याद करके उसी को अपनी ज़िंदगी में तुमने उन्हीं के असूलों को लागू करना है अपनी ज़िंदगी में, और उसके मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। अब देखिए, यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या किया था, जिस वक्त किताब की पाबंदी का ऐहद लिया था ना, उस टाइम अल्लाह ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि जिससे उन्हें अल्लाह के जलाल, उनकी अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बरतरी और उसके अहद की अहमियत का पूरा पूरा एहसास हो जाए बनी इसराइल को। क्योंकि और वो इस शहंशाह कायनात के साथ ज़ाहिर है एक मिसाक कर रहे थे, एक अहद ले रहे थे, ये कोई, ताकि वो इसको कोई मामूली अहद ना समझे। और अच्छा, इससे ये गुमान नहीं करना चाहिए कि वो अल्लाह के साथ मिसाक बांधने पर वो लोग आमादा नहीं थे और उन्हें ज़बरदस्ती तौर पर खौफजदा कर कर आमादा किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। किन के साथ नहीं है? जो अहले ईमान नहीं है, ठीक है, उनको दीन की तरफ लाने के लिए ना आपको तबलीग करनी पड़ेगी। आपको अपने इखलाक, अपने रवैये, अपनी ज़िंदगी से उनको इम्प्रेस करके उन्हें हक और बातिल में फ़र्क बताकर उनका इतना उन्हें ज़हन में ये बात डालनी है कि वो खुद से समझ जाएं कि हक और बातिल में फ़र्क, और वो खुद से दीन को कबूल करें। हाँ, लेकिन जो इंसान दीन में आ गया, वो अहले ईमान हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया, फिर उस पर हद वाजिब है, उस पर एक हद कायम कर दी गई है कि आप लोग अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक, हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ठीक है, आप उसके अगेंस्ट चलोगे तो फिर उस पर ज़बरदस्ती, क्योंकि अब आप मुस्लिम हो चुके हो, और जब मुस्लिम हो चुके हो तो फिर आपको किताब अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है और कुरान के मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारनी है। इसमें फिर ये ऑप्शन नहीं है। फिर आप प्यार से नहीं समझाओगे, अगला प्यार से समझेगा तो गुड, अगर नहीं समझेगा तो फिर उस पर ज़बरदस्ती वाजिब हो जाती है। अब देखिए, वहाँ सब के सब जितने भी वो बनी इसराइल थे ना, वो भी अहले ईमान थे। अब वो उस दामिनी कौम में मिसाक ही बांधने के लिए गए हुए थे। यानी वहाँ ये बात नहीं है कि वो अहले ईमान ही नहीं थे तो अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती करवा रहे। ज़बरदस्ती करवानी होती तो दुनिया में हर तरफ इस्लाम फैला हुआ होता, लेकिन अल्लाह ताला ने अगले इंसान को खुद ऑप्शन दिया कि खुद सोच समझ कर ईमान लेकर आए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके पे गुजार सके। अब देखिए, यहाँ पे अल्लाह ताला ने अहद और करार, अहद और जो उनसे इकरार लेना था ना, उसको उन्होंने इसलिए उन्होंने बजाय मुनासिब समझा कि बहुत आराम से वो लोग इसको मान लें। अल्लाह ताला ने उस अहद की अहमियत को उनको महसूस कराने के लिए ना, अल्लाह ताला ने ये माहौल बनाया था ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि वो किस हस्ती से इकरार कर रहे हैं। वो कोई आम हस्ती नहीं है,
وہ کوئی عہد جو ہے وہ کوئی عام عہد نہیں ہے کہ جب دل کرے گا عمل کرو گے اور جب دل کرے گا اس عہد کو چھوڑ دو گے اور کر دو گے۔ ایون اللہ نے ان کو یہ احساس دلایا کہ اگر تم جس ہستی کے ساتھ کرے اس کا جلال دیکھو، وہ جو پہاڑ تھا نا طور، ان کے سروں پہ ایک بادل کی طرح، ایک سائے کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا تھا۔ اب اندازہ لگائے اس ٹائم کیا حالات ہو گئے، ان کا خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے صرف انہیں احساس دلانے کے لیے کہ جس ہستی سے تم عہد لے رہے ہو نا وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اور اگر تم اس عہد کی بدعہدی کرو گے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، تم لوگ یہ بھی سوچ لو۔ اب آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر تم پھر گئی اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں اس آیت سے، یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، وہ اس عہد سے بھی پھر گئے۔ اب پیچھے جتنا دیکھیں، پھرنے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ظاہر ہے دیکھیں فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دلائی، کتنے اذیت والی زندگی یہ گزار رہے تھے، یہ پھر بھول گئے۔ انہوں نے اللہ کی وعدانیت، اتنے بڑے معجزے دیکھے، سمندر کو پھاڑ کر راستہ اللہ نے ان کے لیے نکالا، اس کے باوجود یہ گمراہ ہوئے۔ انہوں نے ایک بچڑا بنا دیا اپنی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر معاف کیا۔ کیسے انہیں معافی ملی تھی کہ 70,000 جو انسان تھے انہوں نے ایک دوسرے کا انہوں نے قتل کیا تھا، قبیلے والوں نے اپنا، جس میں ماں بہن بیٹا سب شامل تھے۔ یہ کتنی بڑی ان کے لیے آزمائش تھی، جو قتل ہوئے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے قتل کیا تھا اپنے رشتوں کا، اپنے پیاروں کا، ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھول جاتے تھے۔ کیسے انہوں نے قتال کا اور جہاد کا اللہ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے انکار کیا، پھر انہیں 40 سال کے لیے اس صحرا میں بند کر دیا گیا۔ یہ جاتے تھے، انہیں راستہ گم ہو جاتا تو اس صحرا سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، ان کی نافرمانی کی سزا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جنریشن آئی، پھر اللہ نے انہیں موقع دیا، انہوں نے قتال کیا تو ان کے لیے وہ راستے کھلے اور وہ ملک شام جگ گئے۔ اب دیکھیں اوپر نیچے یہ لوگ نافرمانیاں کر رہے تھے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ اتنے تم نے نافرمانیاں کی ہے کہ تم سے ایون تو ریت کے تمہیں ہم نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ طور پہاڑ تمہارے سر پر تھا، اپنی میں نے جلال تمہیں دکھایا اور تم سے میں نے عہد لیا، لیکن کیا کیا تم عہد کو بھول گئے۔ پھر میرے اللہ نے ان پر رحمت کی، انہیں موقع دیا، کیونکہ اللہ کتنا دیکھو رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اتنے بڑی بڑی نافرمانیاں، اتنے بڑے بڑے قسم کی کفر کر رہے ہیں، اور میرا اللہ پھر انہیں موقع پہ موقع دے رہا ہے اور اپنی رحمت کی بارش ان پر کر رہا ہے۔ اور اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں پھر تم پر اپنی رحمت نہ کرتا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی تمہاری دنیا تو خراب ہوتی ہی ہوتی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جاتی، لیکن میں نے تم پر پھر اپنا فضل کیا، اپنا رحم کیا، تاکہ تم سدھر جاؤ اور اپنی آخرت اور اپنی دنیا اچھی کر لو۔ اب دیکھیں آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ چنانچہ ہم نے اس واقعہ کو بنا دیا عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور الگ الگ طریقوں سے آزماتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا اور انسان اس پہ عمل کرے، انسان تو دیکھیں انسان کی فطرت ہے، وہ تو فوراً امپریس ہو جاتا ہے۔ ہم تو کسی کو دیکھیں گے اگلا لاکھوں روپے کے کھانے، لاکھوں لوگوں کو ڈیلی بیس پہ کھانے کھلا رہا ہے، ہم تو اس بندے کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ دلوں کے حال تو میرا رب جانتا ہے نا، کیا پتہ وہ کالا پیسہ کما کے حلال کرنے کی نیت سے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوگا، وہ کوئی قبول ہوگا اللہ کے ہاں؟ نہیں ہوگا۔ ہمیں نیت کا تو نہیں معلوم نا۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے انسان کو آزماتا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میرا رب کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر کوئی فرما برداری سے انحراف، یعنی تھوڑا سا سائڈ میں ہو رہا ہے، فرما برداری سے ہٹ رہا ہے اور نافرمانی کی جانب نہ اس کا ایک ٹرینڈ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے نافرمانی کی جانب، ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے، کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ نافرمانی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نافرمانی کے جتنے بھی موقع ہوتے ہیں نا ان کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، تاکہ وہ اگر اس کے جتنے بھی ارمان ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں
وہ کھل کر اس کے سامنے وہ موقع آ جائے تاکہ وہ جو گناہ کرنا چاہ رہے، جس جرم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہ رہے نا، وہ داغدار کر دے۔ وہ صرف اسی لیے وہ کام نہ کر سکے کہ اسے موقع نہیں ملا۔ ظاہر ہے دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا ہے یہ، لیکن کیا پتا واقعی اس کو ایسے موقع ہی نہ مل رہے ہوں، اور ہم صرف اس کے اوپر کی وہ کر رہی ہو، اس کے اندر وہ نفس کا بہت کمزور ہو، وہ اپنے نفس کا غلام ہو، لیکن جب موقع ملے تو وہ سب سے زیادہ گناہ کر بیٹھے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کا بھی تو امتحان دیکھیں نا، ہم لوگ بھی تو ڈیلی بیس پہ الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں کہ چلے دنیا داری کام موقع کام آ رہے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم گناہ نہیں کر رہے، کوئی بندہ نہیں ملا کہ ہم کسی کی غیبت کر سکیں، کسی ایسی محفل میں نہیں بیٹھے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ لیکن اندازہ لگائے نا، ہمارا تو ہم جیسی لاکھوں کروڑوں الا ماشاء اللہ بہت نیک بچیاں بھی ہیں دنیا میں، لیکن جیسے ہم جیسے جو ہے نا بہت ایمان کے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط کرے، اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں بچیاں مائیں بہنیں ایسی ہوں گی نا جو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں گھر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں میں میاں کے آگے اس طرح کا پردہ یا اس طرح نہیں رکھا نا، سختی تو نامحرموں میں باہر کے حالات میں نا کہ لوگ کسی ہمارا غلط حلیہ دیکھے تو اگلی دوسری بچی اڈاپٹ کریں گی تو وہ بھی ہمارے سر پہ گناہ جاری ہے نا، یا نامحرموں کے سامنے کریں گی تو وہ تو ہے ہی، اسی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کے لیے کتنا امتحان ہے، اور ہم میں سے 99% لڑکیاں عورتیں مائیں بہنیں یہاں پہ آ کے فیل ہو جاتی ہیں جب وہ کسی ایسی محفل پہ جاتے ہیں جہاں بے حیائی جو ہے وہ یعنی ایکسٹریم لیول تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے کہ استغفر اللہ، انسان کی آنکھ شرم آ جائے۔ اب دیکھیں جب 99% لیڈیز ایسے حلیے میں بے حیائی کے حلیے میں ہوتی ہیں، دوپٹے اترے ہوئے، سر ننگے ہیں، باڈی کی شیپس نظر آ رہی ہیں، ایسے انہوں نے لائک سی تھرو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب اس حالت میں جب ہم لوگ الحمدللہ جب نیکی کا راستہ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے شاید ہمیں موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ جب ایسا موقع ملتا ہے ہم جاتے ہیں، پہلے تو اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کیسے جائیں گے کہ ہمارا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اینڈ کیا نکلتا ہے، ہمیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں دوپٹے اتارنے پڑ جاتے ہیں کہ وہاں کا بندہ میں کوئی ممبر ہی نہیں چھوڑے گا، تانے دے دے مارے گا۔ پہلے تو ہم خود اپنے آپ کو نظریں ہماری جھک جائیں گی کہ اللہ سب کو حلیہ دیکھو اور ہمارا حلیہ دیکھو، ہم تو اس حالت میں گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ میں آزما رہا ہے نا، اور یہاں پہ ہم سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں، اور اندازہ لگائیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے لیے آپشن نکال دیتے ہیں، نہیں میں کرتی ہوں نا، بس یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیں آگے جو واقعہ آ رہا ہے نا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نافرمانی کے لیے نا چھوٹا بڑا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو وہ فرما برداری ہے اللہ کی، یا نافرمانی ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا یہاں پہ، اب دیکھیں ہفتے کا دن جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے لیے بہت اہمیت ہے، کہ اس کو آپ سمجھے کہ ان کے لیے ایک بڑا ایسا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جو ان کے لیے عبادت کا دن ہوتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں یہودی ہفتے کے دن میں پراپر عبادت کا دن انہیں کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے کرسچنز جو ان کے لیے سنڈے کا دن ہے، اور ایسے مسلمز کے لیے ذرا فرائیڈے جو ہے، ویسے تو سارے دن عبادت کے ہیں لیکن فرائیڈے کو دیکھیں لوگ کیونکہ وہ دن کا اہمیت ہے اسلام میں، اس میں پراپر نہا دھو کے پاک صاف ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے کو اتنا سختی کا حکم ان مسلمانوں کو بھی دیا ہوا کہ جمعے کی اذان سے لے کے جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی اس دوران تمام کاروبار تو جتنی بھی دنیا داری کے طریقے ہیں نا وہ بند کر دینے چاہیے۔ اگر کوئی تاجر اپنی کوئی تجارت کر رہا ہے، یا کوئی بندہ کوئی گاہک ہے کسی شاپ والے کے پاس یا کسی بندے کے پاس کچھ خرید رہا ہے، ایون بل بھی تیار ہو چکا ہے لیکن اذان کی آواز سنتے ہی نہیں وہ وہیں پہ اسے کلوز کر دے گا، اسے اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ لین دین کر سکے، پھر جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ دوبارہ کنٹینیو کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم بہت لیمیٹڈ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دیکھے کرم کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو پورا دن تھے نا، ہفتے کا پورا دن تھا ان کے لیے، ہمارے پاس تو تھوڑا سا ٹائم ہے، اور آج اندازہ لگائیں ہم اس ٹائم میں بھی نا دنیا کا ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، واحد وہ کام جو میرے اللہ نے حکم دیے۔ اچھا اب ہفتے والے دن کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہر ہے وہ رہتے تھے پانی کے کنارے، تو وہ ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے تو وہیں سے کام کرتے تھے اپنا کاروبار۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں ہوا کہ ہفتے والا دن جو ہے وہ ان کے لیے کیونکہ مقدس ہو گیا ہے تو یہ جو کیا کریں گے اس دن جو ہے وہ بالکل بھی دنیا کا کام نہیں کریں گے۔ یہ ایک مقدس دن ہے تو اس دن کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف عبادت کی جائے گی۔
اب اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ لوگوں نے ہفتے کے باقی جو 6 دن ہیں ان دن آپ مچھلیاں پکڑیں گے، لیکن جو ہفتے کا دن ہوگا اس دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مین کوئی بھی دنیا کا کاروبار نہیں کرنا، صرف اور صرف عبادت آپ نے اس دن کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا ٹائم تھا نا، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آزما رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ اندازے لگائیں کہ جس 7 جو دن تھے نا ہفتے کے، ان میں سے 6 دن کہتے ہیں کہ مچھلیاں بہت کم تھی، یعنی اتنی کم ہوتی تھی کہ وہ بہت انہیں محنت کرنا پڑتی تھی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن ہفتے کا دن جس دن منع کیا گیا تھا مچھلیوں کو پکڑنے کا، اتنی مچھلیاں ہوتی تھی، اتنی مچھلیاں ہوتی تھی کہ ابل ابل کر وہ اوپر کی طرف اٹھ کے تو نیچے جاتی تھی۔ تو ظاہر ایک لالچ آ جاتی ہے آنکھوں میں، جس بندے کی کام ہی ہو، پیشہ ہی ہو، یہیں سے اس کا روزی روزگار چل رہا ہو، اور انہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ مچھلیاں ایسے ابل ابل کر ان کے ہاتھوں پہ خالی اب محنت کی بھی ضرورت ہے تو ان کے پاس آ جائیں گی، تو کتنا انہیں پروفٹ ہوگا۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تو آنکھیں بند کر لی کہ نہیں بھائی ہم نے تو صرف عبادت کرنی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے۔ اب دیکھیں پھر وہی والے آپشن آ جاتے ہیں، جیسے ہم آپشن رکھتے ہیں بھائی ہم مجبور ہو گئے فلاں محفل میں گئے، کوئی بات نہیں اللہ جی، روزانہ تو ہم اپنے آپ کو اچھے اولیے میں رکھتے ہیں، آج مجبوری تھی۔ اب انہوں نے بھی کیا کہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار تو نہیں کیا، مچھلیاں تو انہوں نے نہیں پکڑی، انہوں نے ایک درمیان کا راستہ نکالا کہ انہوں نے کنارے میں نا بڑے بڑے گڑھے کر دیے کہ جب پانی کا زور ہوگا تو ذرا وہ پانی اچھلے گا باہر آئے گا، تو وہ جو گڑھے سے بن گئے تھے ان گڑھوں میں وہ پانی کے ساتھ سے ذرا مچھلیاں ابل ابل کے پانی کے ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی پھر نیچے جاتی تھی، ہزاروں کے حساب سے مچھلی ہوتی تھی، تو وہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ہے نا اس گڑھے میں چلی جاتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے اس خوش فہمی میں تھے کہ دیکھو ہم نافرمانی بھی نہیں کر رہے، ہم مچھلیوں کو نہیں پکڑ رہے، یہ گڑھے ہیں تو ان گڑھوں میں وہ مچھلیاں خود بخود ہی آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نافرمانی کی شکل جو بھی ہو، یا تو نافرمانی ہے یا پھر فرما برداری ہے، درمیان کا تو پہلے میں آلریڈی بتا چکی ہوں، تو آپشن ہی کوئی بھی نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب یہ ایک طور طریقہ پکڑ لیا۔ اب کچھ لوگ تھے وہ تو انہیں واقعی بہت افسوس ہوتا تھا، وہ انہیں منع کرتے تھے کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا بے حرمتی کر رہے ہو، تم بالکل ہی اتنی نافرمانی کی حد میں پہنچ گئے، جب اللہ نے یہ دن مقرر کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے تو تم کیوں ایسے کام کر رہے ہو۔ اچھا، اور اس میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو کہتا تھا انہیں سمجھ نہیں ہے، سب کچھ انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہی ضدی اور ڈھیٹ لوگ ہیں، بے شک کرتے ہیں تو کرنے دو، ہمیں کیا، ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے، مین ایسے کہ وہ بالکل ہی انجان ہو گئے۔ حتیٰ کہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ کے تو دین کو پھیلانا ہے نا، اللہ کا جو حکم ہے وہ سب کے لیے یا ہے یا نہیں ہے۔ مین اگر آپ لوگ برائی نہیں کر رہے ہو لیکن برائی کو دیکھ کے آپ لوگ پروموٹ تو کر رہے ہو نا، کیونکہ آپ منع نہیں کر رہے ہو، اور انسان کی سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہوتی ہے دل میں برا کرنا، برا کہنا برائی کو، تو آپ لوگ منع تو کرو، کم سے کم اپنی طرف سے اپنا حق ادا کرو، آگے ان کی اپنی بدقسمتی ہے اگر وہ نہیں مانتے تو، خوش قسمتی اگر وہ مان لے تو۔ اور یہ لوگ اتنے بدقسمت تھے، انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، جو گروپ انہیں منع بھی کرتا رہا، اور انہوں نے ہٹ دھرمی کی، انہوں نے پھر اپنے یہ طور طریقہ رکھا، اور اللہ کا پھر کیسا عذاب آیا۔ میرے رب نے راتوں رات اس گروہ کو اور اس کے ساتھ اس گروہ کو جو برا تو سمجھتا تھا لیکن انہیں منع نہیں کرتا تھا کہ ہم تو برائی نہیں کر رہے، یہ کرتے ہیں تو کرنے دو، یہ اپنے اپنے عمل کے خود اپنے ذمہ دار ہیں، اللہ نے ان دونوں گروپ کو راتوں رات بندر بنا دیا۔ کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا عذاب ان لوگوں پہ آپ اندازہ لگائیں۔ مین یہ جس وقت اٹھے تو یہ رو رہے تھے اپنے جسامت دیکھ کر، لیکن بول نہیں سک رہے۔ یہ ہے نافرمانی کا انجام، جسے ہم لوگ بہت آسانی سے، ہم بہت آرام سے آج کل نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نا ڈائریکٹ عذاب نہیں دے رہا، اللہ ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم سمجھ سکے کہ کدھر ہم غلط کر رہے ہیں اور کدھر ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل کا نا بچہ بچہ اس واقعے سے واقف تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بات یہ پوائنٹس بتا کے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں تم لوگوں نے نافرمانی کی اور کہاں کہاں میں نے تمہیں معاف کیا، کیسے کیسے تم لوگوں پہ عذاب آئے، میں نے پھر اپنی رحمتیں نازل کی، میں نے تم سے وہ عذاب ہٹائے، تم لوگوں کو موقع دیا پھر سے پھر کرنے کا۔ اب یہاں پہ کتنا بڑا عذاب تھا، ایون یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے اگر وہ سمجھے۔ اب جو نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو ان سے سبق لیں گے
کہ اللہ کی ناراضگی کو کبھی بھی کوئی انسان فیس نہیں کر سکتا، کہ اللہ کی ناراضگی اتنی شدید ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہنم کون سا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر رضا میں انسان خوش ہے نا، تو پھر آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ایسے کہ انسان ان کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کیا میرا رب ہمیں دنیا میں اور آخرت میں انعامات دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما بردار قوم میں شامل کرے، ہمیں اس امت میں شامل کرے جو میرے اللہ کی پسند کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے انسان ڈگمگا جاتا ہے، لیکن میرا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار معافی کے آپشن دیتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی موقع دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور ایسے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسالے دیے ان مسالوں سے سیکھ کے آج ہم اپنی زندگی میں جو ہمیں آپشن ملتے ہیں گناہ کے، جس میں سب سے بڑا تو میں کہتی ہوں فی الحال بے حیائی ہے، کیونکہ بے حیائی سب سے مین جو اس وقت ہمارے گناہوں کی جڑ ہے نا، وہ بے حیائی ہے۔ ایک اگر بے حیائی ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے نا، تو یقین کرے 50% لوگ سدھر جائیں۔ یہ جو کمپٹیشن ہے نا مغربی لوگوں کے ساتھ انہیں کمپیٹ کرنے کا، ان جیسا ننگا گھومنے کا اور ان جیسا حلیہ لے کے چلنے کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہی ہماری سب سے بڑی آزمائش، اور اس میں ہم 99% لوگ ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔